अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर अभी तक नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन ग्रामी, माह रमज़ानुल मुबारक सने 1443 हिजरी जारी है और माह रमज़ान की बरकतों की फ़जीलत से आज हम माह रमज़ान की निस्बत से तारीख़ इस्लाम की एक अज़ीम फ़तह का ज़िक्र करेंगे जिसे फ़तह मक्का के नाम से जाना जाता है। नाज़रीन मोहतरम, फ़तह मक्का जो है ये एक रिवायत के मुताबिक 16 रमज़ानुल मुबारक और एक रिवायत के मुताबिक 20 रमज़ानुल मुबारक सन 8 हिजरी में ये फ़तह हुई थी मुसलमानों को, बमुताबिक 10 जनवरी 630 ईस्वी। नाज़रीन मोहतरम, इस फ़तह को फ़तह अज़ीम भी कहा जाता है, यानी अज़ीम सबसे बड़ी फ़तह। और नाज़रीन, इस जंग की जो वजह है या इसका जो सबब है वो ये था कि कुफ़ार ने मुसलमानों के साथ किए गए एक अमन मुआहदे की ख़िलाफ़ वर्जी की थी और वो मुआहदा सुलह हुदैबिया के नाम से तारीख़ इस्लाम में मशहूर है। और कुरैश ने ये किया कि अपने एक हलीफ कबीले यानी अपने एक दोस्त कबीले जिसका नाम था बनु दाइल बिन बकर बिन अब्द मनाफ बिन कनाना, उसके साथ जो है वो मिलकर कुरैश मक्का ने बनु खज़ाआ, ये एक कबीला था जो मुसलमानों का हलीफ था, यानी मुसलमानों का दोस्त कबीला था बनु खज़ाआ। तो कुरैश ने अपने हलीफ यानी अपने दोस्त कबीले के साथ मिलकर मुसलमानों के इस दोस्त कबीले के ख़िलाफ़ कत्ल व गारत गरी में साथ दिया था, जो कि सुलह हुदैबिया की खुली खिलाफ वर्जी थी। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उस दोस्त कबीले की मदद के लिए जो है ये मुबारक कदम उठाया। अब यहाँ एक बहुत ही नफीस नुक्ता है नाज़रीन हमारे समझने के लिए। हम बाज़ औक़ात ये देखते हैं कि दो मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं या दो ख़ानदान आपस में लड़ रहे हैं या दो मुसलमान कौमें आपस में अगर किसी वजह से लड़ रही हैं तो मुसलमान खामोशी से उनका तमाशा देखते हैं और ख़ामोशी से जो है वो तमाशाई बने रहते हैं और उनमें सुलह नहीं करवाते, उनको समझाते नहीं हैं, उनकी उस लड़ाई को ख़त्म नहीं करवाते। तो नाज़रीन, ये हमारे लिए सोचने का मुकाम है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने हलीफ कबीले की मदद के लिए इतना बड़ा मुबारक कदम उठाया कि आप जंग के लिए जो है वो तशरीफ़ ले गए। ये अलग बात है कि कुफ़ार जो थे वो इतने मरऊब हो गए कि उन्हें जंग की ताकत ना हुई आपसे और मक्का जो है मक्का शरीफ वो बग़ैर जंग के ही फ़तह हो गया। लेकिन बहरहाल मुसलमानों के लिए इसमें एक बहुत बड़ा सबक है, एक बहुत बड़ा दर्स है कि जब भी हमारे मुसलमान भाइयों में कभी कोई ऐसा तफ़रक़ा पैदा हो, कोई ऐसा इख्तिलाफ़ पैदा हो, कोई ऐसी बात पैदा हो जाए कि वो आपस में लड़ पड़ें या उन पर यहूद व नसारा या कुफ़ार उन पर हमला कर दें, तो मुसलमानों को चाहिए कि वह अपने मुसलमान भाइयों का साथ दें। मगर अफ़सोस, सद अफ़सोस कि इस वक्त पूरे आलम इस्लाम में कम व बेश 57 इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुसलमानों पर जुल्म व सितम हो रहे हैं, उनको कत्ल किया जा रहा है, उनको नाहक जो है वो ज़लील किया जा रहा है। मगर मजाल है कि ये जो कम व बेश 57 इस्लामी ममालिक हैं, इनमें से किसी एक के कान पर भी यूँ रेंगती हो कि वो मुझसे अपने मुसलमान भाइयों के लिए आवाज़ उठाएं। बहरहाल नाज़रीन, तो ये फ़तह मक्का का जो मामला है, इसमें वाक़या जो है, इसमें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हैं, आपने 10,000 का लश्कर जो है वो तैयार फरमाया और मक्का की तरफ पेशकदमी की। और इस पेशकदमी में कुफ़ारे मक्का को, मुशरिकीन मक्का को ये जुर्रत ना हुई कि वो आपके इस अज़ीम लश्कर का मुकाबला करते। अलबत्ता एक झड़प इसमें हुई थोड़ी सी, वो ये कि अकरमा बिन अबू जहल जो उस वक्त तक अभी मुसलमान नहीं हुए थे, वो एक
جھڑپ کے لیے مسلمانوں کے سامنے آئے، لیکن مسلمانوں کی طرف سے جو سپہ سالار تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شکست فاش دی، اور ایک معمولی سی جھڑپ کے بعد وہ کفار جو ہیں وہ پسپا ہو گئے، وہ بھاگ گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ بڑے ہی شان اور عظمت کے ساتھ فتح کرتے ہوئے مکہ کو فتح کرتے ہوئے مکہ شریف میں داخل ہو گئے۔ اور اس میں یہ جو جھڑپ جس کا ہم نے ذکر کیا، اس میں 12 کافر مارے گئے اور صرف 2 مسلمان اس میں شہید ہوئے۔ ناظرین گرامی، اس میں ایک بات بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے اصحابہ کرام علیہم رضوان کو لے کر مکہ کی طرف رواں دواں تھے، قافلہ آپ کا رواں دواں تھا، اس وقت راستے میں، اس قافلے کے راستے میں سر راہ ایک مقام پر ایک کتیا نے اپنے بچے دے رکھے تھے، اس نے بچوں کو جنم دیا تھا، جو چھوٹے بچے تھے اس کے۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پر مقرر فرمایا اور فرمایا کہ جب تک سارا لشکر یہاں سے گزر نہ جائے، آپ نے اس کتیا کی اور اس کے بچوں کی خبر گیری کرنی ہے۔ دیکھنا خبردار کہ کسی بچے کو، کتیا کو یا اس کے بچوں کو کوئی گزند نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو یہ تو تھا ہمارے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا جو ہے وہ اخلاق حسنہ، کہ جسے ہم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں، کہ آپ تمام جہانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک کتیا کے بچے جو ہیں ان کی بھی آپ نے اتنی خبر گیری فرمائی کہ ان کے لیے باقاعدہ اپنے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں مقرر فرمایا۔ لیکن دوسری طرف ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے، اور اس روز جو ہیں وہ بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے جو جنگجو اور بڑے بڑے پہلوان، جنہوں نے اسلام کو اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اصحابہ کرام کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، وہ اس دن ایسے پتوں کی طرح کانپ رہے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے، اپنے رحمت للعالمینی کا اظہار فرماتے ہوئے ان سب کو معاف فرما دیا، یہاں تک کہ فرمایا جو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے لے گا اس پر بھی تلوار نہ اٹھائی جائے، اور جو مسلمانوں کے مقابلے پر نہ آئے، جنگ کے لیے نہ تلوار اٹھائے، اسے بھی معاف کر دیا جائے۔ فرمایا کسی بوڑھے پر تلوار نہ اٹھائی جائے، کسی بچے پر تلوار نہ اٹھائی جائے، اور کسی عورت پر تلوار نہ اٹھائی جائے، اور اس طرح آپ نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ لیکن ناظرین، ایسے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ابن خطل جو کعبۃ اللہ کے اندر، کعبۃ اللہ کے غلاف کے ساتھ لٹک کر جو ہے وہ بلندی تک اوپر پہنچ گیا تھا، اور اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا کعبۃ اللہ کے غلاف میں۔ اب مقام فکر یہ ہے کہ کعبۃ اللہ وہ جگہ ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ کسی ایک مکھی اور مچھر کو بھی نہ مارا جائے، کہ یہ مقام مقدس مقام ہے۔ لیکن جب آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ابن خطل وہ گستاخ جو آپ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے، بے ادب ہے، وہ اس وقت کعبۃ اللہ کے غلاف اور کعبۃ اللہ کی دیوار کے درمیان چھپا ہوا ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس کو وہیں قتل کر دیا جائے، اور اسے وہیں قتل کر دیا گیا۔ ناظرین محترم، اب دیکھنا یہ ہے، سوچنا یہ ہے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے رحمت للعالمین ہونے کو کس انداز سے سوچتے ہیں۔ آج لوگوں کا عجیب و غریب ایک سوچ ہو گئی ہے کہ جب گستاخان رسول کی بات آتی ہے، ناموس رسالت کی بات آتی ہے، تو لوگ کہتے ہیں جی ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تو رحمت للعالمین ہیں۔ ناظرین محترم، میں نے 2 واقعات اس میں بیان کیے، اب فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ کتیا کے بچے تو بچ گئے، لیکن ایک گستاخ رسول نہ بچا۔ کتیا کے بچے جو کہ جانور تھے، جانور کے بچے تھے، وہ تو بچ گئے، لیکن ایک انسان، اور وہ بھی کعبۃ اللہ کی دیوار اور کعبۃ اللہ کے پردے کے درمیان میں تھا، وہ وہاں مار دیا گیا۔ لیکن کتیا کے بچے جو ہیں وہ سر راہ بخش دیے گئے، ان کی حفاظت کی گئی، ان کی خبر گیری کی گئی۔ تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی ناموس اور آپ کی عزت جو ہے وہ اللہ جل شانہ نے بلند تر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔
لہذا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، عظمت اور ناموس میں جو بھی گستاخی کرے گا اس کی سزا قتل ہے، اس کی سزا موت ہے، کہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من سب نبیا فاقتلہ، کہ جو بھی کسی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ واجب القتل ہے، اور اس کو آپ نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ لہٰذا میں ایسے دوستوں سے یہ عرض کروں گا کہ وہ اپنی اصلاح فرمائیں اور علماء کرام سے اس مسئلے کو سیکھیں، اس مسئلے کو سمجھیں کہ یہ بہت ہی نازک اور بہت ہی سینسٹیو مسئلہ ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمینی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ گستاخوں کو چھوڑ دیا جائے، آپ کی رحمت للعالمینی یہ ہے کہ جو ہے وہ جانوروں تک پر آپ نے رحم فرمایا، اور مسلم اور غیر مسلم ہر کسی پر آپ نے شفقت اور رحم فرمایا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا فتح مکہ، اور پھر اس طرح سے فتح مکہ جو ہے وہ ہوئی، اور مسلمان جو ہے وہ فاتح کی حیثیت سے فتح مکہ کرنے کے بعد کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ وہ کعبۃ اللہ کی چھت پر تشریف لے جائیں اور اللہ کا ذکر بلند کریں، یعنی اذان وہاں پڑھیں، اور اسی طرح پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا، جس میں کم و بیش 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ آپ نے ان سب کو وہاں سے ہٹایا اور اللہ جل شانہ کی شان، عظمت اور وحدانیت کا کلمہ بلند کیا۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ بعض ہمارے نام نہاد رہنما، جن کو لوگ رہنما کہتے ہیں، ان میں سے ایک رہنما نے ایک مرتبہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یوں کہا تھا کہ اس دنیا میں کسی دین کو کسی دوسرے دین پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ میں تو جناب وہ یورپ میں جاتا ہوں تو کافروں کے گرجوں میں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ناظرین محترم، ایسے نام نہاد رہنماؤں کے لیے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اگر انہیں کوئی فرصت ہو کبھی تھوڑی بہت تو مطالعہ اسلام بھی کر لیں، تاریخ اسلام کو پڑھیں، دیکھیں اگر ایسا ہی تھا کہ کسی دین کو کسی دوسرے دین پر فوقیت نہیں تھی تو اللہ جل شانہ نے دین اسلام کس لیے نازل فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کس لیے تلوار تھام کر تو اپنی حیات مبارکہ میں جو ہے آپ نے کل 74 جنگیں جو ہیں وہ لڑی ہیں، جن میں سے 27 غزوات میں آپ بنفس نفیس تشریف لے گئے، اور 47 جنگیں جو ہیں وہ صحابہ کرام کو ان میں آپ نے روانہ فرمایا۔ تو اگر کسی دین کو کسی دوسرے دین پر فوقیت ہی نہیں تھی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں عالم کفر سے یہ اس طرح مارکہ آرائی کی؟ تو یہ سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو اور اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، یہ تھا فتح مکہ کا واقعہ، اور پھر اس روز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم دنیا کو بتا دیا کہ جو ہے اسلام ہی سب سے بہترین اور سب سے جو ہے وہ سچا اور روشن دین ہے، اور اس دن غلاموں کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آقاؤں کے برابر کر دیا، کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو آپ کے ساتھ آپ کے ہمراہ ہوا کرتے تھے، آپ کے منہ بلے بیٹے تھے، اگرچہ وہ ایک غلام کے بیٹے تھے لیکن آپ نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا۔ ان کے لیے آپ نے صحابہ کرام کو انتظار فرمانے کا کہا کیونکہ وہ وضو کر رہے تھے۔ تو اس طرح آپ نے بتا دیا کہ اس کائنات میں اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں سب برابر ہیں، فضیلت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے بیان میں، میری اس بات میں اگر کہیں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے معاف فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے بیان کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی ریکارڈنگ پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور اس پر اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ حیات و صحت نے اجازت دی تو ناظرین، آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔